सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में बात हम करेंगे जी पानी के इस्तेमाल के हवाले से। चूँकि लाहौर शहर में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह गिरती जा रही है और माहिरीन ने ख़तरे की घंटी बजा दी है कि अगर इसी बेदर्दी से पानी का इस्तेमाल जारी रहता है तो आने वाले वक्त में शहरियों को पानी से मुतल्लिक़ मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है और कराची वाली सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। इसलिए थोड़ा ख्याल रखिए, पानी का इस्तेमाल भी ज़रा हाथ रोक कर कीजिए और पानी के ज़ाया को रोकने के लिए अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी मददगार साबित हो जाइए। आज के प्रोग्राम में भी हस्ब मामूल कुछ अहम मामलात पर हम बात करेंगे, आपके मसाइल पर बात होगी, शहर में होने वाली सरगर्मियों के बारे में भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ महंगाई के हवाले से। चूंकि अब मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा है, सर्दी का मौसम आने वाला है, तो हम लोग देखते हैं कि अंडों की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घरों में अंडों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। देसी अंडे तो हमेशा से महंगे होते हैं, मिलते भी नहीं है, लेकिन जो फार्मी अंडों की कीमत है वो भी अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है और सरकारी निर्खों में फार्मी अंडे 2 रुपये दर्जन महंगे हो गए हैं। अंडों की कीमत 148 रुपये दर्जन से बढ़कर 150 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। मजीद क्या डिटेल्स है, हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद। उनसे पहले अंडे की बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे जी हम ओवरऑल महंगाई की और दीगर सब्जियों की भी। जाहिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी सर्दी की आमद है और अंडे महंगा होना शुरू हो गए हैं। फंडा जो है वो बिल्कुल हमें मार्केट में इस वक्त नजर आ रहा है और 150 रुपये फी दर्जन फार्मी अंडा जो है वो इस वक्त दस्तयाब हो रहा है आवाम को। और अभी अंडे की तलब उस तरह नहीं हुई जैसा कि आमतौर पर सर्द सीजन में होती है, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है या एक इम्कान जाहिर हो सकता है कि आइंदा चंद माह जो हैं वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से जो मसनूआत हैं उनकी क्या सूरत हाल मार्केट में रहेगी। इस तरह मुर्गी का गोश्त जो है वो भी 220 रुपये फ़ी किलो दोबारा हो गया है, जो कि 2 रोज़ पहले 200 रुपये फ़ी किलो तक था। इस तरह दोनों चीज़ों की तलब में बतदरीज इजाफा हो रहा है, तो उनकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। मुर्गी का जो बताया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ फंक्शंस ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, शादी हॉल्स खुल गए हैं, तो उसकी वजह से इसकी तलब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इसकी कीमत जो कि बिल्कुल डाउन हो चुकी थी 170-180 रुपये फ़ी किलो तक, वो दोबारा बढ़नी शुरू हो चुकी है और लगता यही है कि ये आइंदा चंद दिन और बढ़ेगी। और इसी तरह सब्जियों की भी तकरीबन यही सूरत हाल नज़र आ रही है मार्केट में। ठीक, जाहिद साहब हमें ये बताइए कि सब्जियां कौन कौन सी हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही हैं, बहुत महंगी हो गई हैं, और फ्रूट्स की क्या सूरत हाल है? अब बिल्कुल अभी हमारे साथी इमरान मलिक जैसा कि बता रहे थे कि नए डीसी साहब आए हैं और उन्होंने दफ्तर में बैठ के बड़ी अच्छी बातें की और बड़ा लोगों को खींचा तानी की, अफसरान की कि मैं ज़ीरो टॉलरेंस होगा, बिल्कुल महंगाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई होती क्या है? जो सरकारी रेट लिस्ट जारी होती है, क्या वो महंगाई है या उससे ज़्यादा जो पैसे ले रहा है वो महंगाई है? पहले ज़रा हम सरकारी रेट लिस्ट ही देख लेते हैं कि सरकारी रेट लिस्ट पर अगर इंतज़ामिया अमल दरामद करवा ले, मैं कह रहा हूं कि अगर अमल दरामद करवा ले तो भी लोगों को चीज़ किस कीमत पर मिलेगी। आलू 75 रुपये फ़ी किलो, जो आलू शुगर फ्री है वो 56 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट है। जो प्याज है उसका सरकारी रेट 70 रुपये फ़ी किलो है। टमाटर का सरकारी रेट आज 130 रुपये फ़ी किलो है। तो डीसी साहब ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकेंगे कि 130 रुपये में टमाटर मार्केट में मिले, लेकिन फिर भी 130 रुपये से कम पे फरोख्त नहीं करवा सकेंगे। तो ये वो सूरत हाल है जो कि इसी तरह अगर दीगर सब्जियां थोड़ा सा दिल अगर बड़ा करके जो हमारे नाज़रीन है इसको सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज क्या पकाना है, तो वो ज़रा सुनते जाएँ आज की कीमतें क्या हैं। इसमें हमारे पास जो लहसुन देसी 225 रुपये, लहसुन अदरक जो थाईलैंड का है 340 रुपये, अदरक चाइना 540 रुपये, खीरा 83 रुपये, लहसुन जो करेले जो है 88 रुपये फ़ी किलो, ये आज हम सरकारी रेट बता रहे हैं। मेथी 182 रुपये फ़ी किलो, बंद गोभी 67 रुपये फ़ी किलो, फूल गोभी 57 रुपये फ़ी किलो और शिमला मिर्च 192 रुपये फ़ी किलो है। अगर आज आप बजट बना रहे हैं तो इसको सामने रख कर बनाएं, ये सोच कर बनाएं कि आज कीमतें क्या हैं। ये भी सरकारी रेट हैं, जिस वक्त आप दुकान पर जाएंगे तो 20-25 रुपये इसमें मजीद ऐड कर लें जो लोगों को अदा करने हैं एक इस नाम पे कि आज महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो डीसी साहब यकीनन सही कह रहे होंगे कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल इस रेट लिस्ट का मुताबिक करेंगे
तो भी अवाम क्या खाएगी, क्या सोचेगी, क्या करेगी, वो इस रेड लिस्ट से ही पता चल सकता है। तो इससे वाज़ेह ये नजर आता है जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और बता रहे थे जी मार्केट की सूरत हाल। यकीनी तौर पर सुबह सुबह का वक्त होता है, बहुत सारी खवातीन होती हैं जो कि प्रोग्राम देख रही होती हैं, सारे घर का उन्होंने बजट मेंटेन करना होता है, मैनेज करना होता है, उनके लिए जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आपने किस तरह से अपने घर को चलाना है जब सब्जियां इतनी महंगी हो जाती हैं। ये तो सरकार के निर्खनामे थे जिसकी बात हो रही थी, मार्केट की यही सूरत हाल है कि सरकार के निर्खनामों के बरक्स महंगी अशिया फरोख्त की जाती है और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जी, मैं आपको बताऊं कि हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं और वज़ीर औकाफ पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन ने चादर पोशी की है। मज़ीद क्या डिटेल से राहिल सैयद रिपोर्ट में बताएंगे। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात शुरू। 977वें उर्स की सालाना तकरीबात का आगाज चादर पोशी से किया गया। चादर पोशी वजीर औकाफ पंजाब पीर सैयद सईदुल हसन ने की। तकरीब में डायरेक्टर वजारत मजहबी उमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, MPA नज़ीर चौहान, एडमिनिस्ट्रेटर खालिद महमूद संधू, खतीब रमजान सियालवी भी शरीक रहे। चादर पोशी के बाद खुसूसी दुआ की गई। सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन ने कहा कि ज़ायरीन कोरोना से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। कोरोना के हवाले से भी एक लहर का आगाज हो चुका है, तो मैं ज़ायरीन से गुजारिश करूँगा कि वो एहतियाती हवाले से तदाबीर हैं उनको ज़रूर इख्तियार करना है, मास्क की कोशिश करनी है को हर कोई वो लेके आए। चादर पोशी की तकरीब के बाद डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी की किताब की रूनुमाई भी की गई। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी है। भाटी चौक में अकीदतमंदों ने धमाल डाली और दाता दरबार पर हाजिरी भी दी। कैमरामैन सलीम जानी और जहीर अहमद के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। असली रिपोर्ट आपने देखी है। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज है। सिक्योरिटी के क्या खास इंतजाम किए गए हैं, बात करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान हमारे साथ मौजूद है। सरफराज, बताइएगा सिक्योरिटी प्लान क्या है पुलिस का? जी बिल्कुल सिदरा, सिक्योरिटी प्लान तो जो है वो 1 हफ्ता पहले ही तश्कील दे दिया गया था। अब उस पर अमल दरामद किया जा रहा है और सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 2000 के करीब जो पुलिस एहलकार हैं वो गिरदोनवाह में तैनात हैं। स्नाइपर्स को छतों पर तैनात किया गया है। एंटी राइड के जो दस्ते हैं उनको अलर्ट रखा जाता है किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए। दूसरी जानिब 30 से ज्यादा इंस्पेक्टर हैं, 7 DSP हैं, 3 SPs हैं जो यहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जो अफसरान बाला हैं वो मुख्तलिफ पॉइंट्स को चेक कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो दरबार है इसके गिरदोनवाह में खारदार तारें लगाकर जो गलियां हैं उनको बंद किया गया है, जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और वहाँ पे भी सिक्योरिटी डिप्लॉयड की गई है। जो दरबार के गिरदोनवाह से आने वाली सड़कें हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है ताकि जो ट्रैफिक है वो यहाँ पे ना आ सके। 3rd DG ऑपरेशन के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो शहर से बाहर से आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए एक पार्किंग एरिया मुख्तस किया गया है ग्रेटर इकबाल पार्क के पास, ताकि वो वहाँ पे गाड़ी पार्क करके इधर अंदर जो है वो दाखिल हो सके। ठीक है सरफराज, हमें ये भी बताइएगा कि जो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, 3 रोज़ा तकरीबात के लिए सेम प्लान होगा या फिर तकरीबात के हिसाब से इसको तब्दील भी किया जाता है? सिदरा, ये जो तीसरे रोज इसमें हजरत इमाम हुसैन का चिहलम जो है वो भी होता है, जिस पर जो है वो सिक्योरिटी प्लान थोड़ा तब्दील कर दिया जाता है। इसमें रूट पे जो है वो इजाफी नफरी को तैनात किया जाता है, जहाँ से जुलूस की गुजरगाहें हैं और दरबार की जो सिक्योरिटी है इस पे इजाफी सिक्योरिटी को तैनात किया जाता है, इजाफी नफरी को तैनात किया जाता है। तकरीबन 1000 के करीब जो है वो अहलकार बढ़ा दिए जाते हैं ताकि रूट और
جو عرس ہے اس کے جو راستے ہیں وہاں پہ کوئی بھی ناگہانی صورتحال پیش نہ آ بہت سکے۔ شکریہ سرفراز خان، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور سیکیورٹی پلان کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے، لیکن میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بھی داتا دربار کے عرس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، وہاں پر جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان پولیس اہلکاروں کے ساتھ تعاون ضرور کرنا ہے۔ اگر کوئی راستے گلیاں بند کیے گئے ہیں تو وہ یقینی طور پر ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے کیے گئے ہیں۔ ملک میں آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی لہر بھی آئی، جس کے بعد بہت ساری ہمیں زندگیاں کھونی پڑی، اس لیے آپ نے تعاون کرنا ہے۔ اگر کوئی راستہ بند ہے تو پولیس والوں سے بحث نہ آپ نے بالکل نہیں ہے، بلکہ راستہ چینج کر کے جو راستے بنائے گئے ہیں ان کو استعمال کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ ہوا اور تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں سے ان کی جانب سے ملاقات کی گئی، تحائف تقسیم کیے گئے اور بچوں کی خیریت دریافت کی گئی۔ اویس فرق رپورٹ میں دکھا رہے ہیں۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی نے شادمان میں سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا۔ ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار، آصف عفان اور یاسین خان نے شہریار آفریدی کو خوش آمدید کہا۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی نے تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچوں سے ملاقات کی، ان میں پھل، پھول اور تحائف تقسیم کیے۔ ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن خالد عباس ڈار نے انتظامات اور تھیلیسیمیا مرض کے بارے میں بریف کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان آفریدی کا کہنا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر اقوام عالم خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپوزیشن سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ وہ قید و بند اور جو انسانیت سوز مظالم وہاں پہ ہو رہے، اس کووڈ میں ابھی مجھے بتایا گیا کہ سندس کو فاؤنڈیشن کو آزمائش سے گزرنا پڑا کہ جب ان کو ڈونیشن اور خاص کر جو بلڈ ڈونیشن جو تھی وہ ان کس طرح افیکٹ ہوئی۔ شہریار خان آفریدی کا کہنا تھا کہ سندس فاؤنڈیشن خدمت انسانیت میں مصروف ہے، سب کو اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ اویس ورق، لاہور نیوز۔ ناظرین رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بات کریں گے معاشرے کی ایک ایسی لعنت کے بارے میں جس کو جہیز کا نام دیا گیا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے نا کہ طلب جہیز نے چھین لی ان کی تمام شوخیاں، دیکھو اداس بیٹھی ہیں ہوا کی کتنی بیٹیاں۔ ناظرین، جہیز ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کی طرح پھیل رہا ہے۔ اس لعنت نے لاکھوں بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا ہے، ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خواب چھین لیے ہیں، ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کا گلا گھونٹ دیا، اور جہیز ایک ایسی رسم بنتی جا رہی ہے جس سے غریب والدین زندہ درگور ہوتے جا رہے ہیں اور اس آس پر زندہ ہیں کہ کوئی فرشتہ صفت انسان اس لعنت سے پاک 2 جوڑے کپڑوں میں ان کی لخت جگر کو قبول کر لے۔ جہیز در حقیقت ایک خالص ہندوستانی رسم ہے اور ہندو معاشرے میں تلک اور دان کے نام سے مشہور ہے۔ اس لعنت نے موجودہ دور میں ایسے پھن پھیلائے ہیں کہ جس بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، جب وہ جوان ہوتی ہے تو اسے ایک زحمت بنا دیا جاتا ہے۔ جہیز کی اصل حقیقت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہے کہ لڑکی کے والدین جنہوں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، گھر کی دہلیز سے رخصت ہوتے ہوئے اسے اپنی مرضی سے کچھ تحفے دینا چاہیں، لیکن موجودہ دور میں ان تحائف کو لڑکے والوں نے ایک فرمائشی پروگرام بنا کر رکھ دیا ہے اور پورا نہ ہونے پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، تانے کسے جاتے ہیں۔ نکاح کی رسم جسے اسلام نے انتہائی سادہ بنایا تھا، شادی کے انتظامات پر خرچ ہونے والے لاکھوں روپوں، سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے باراتیوں کے لیے لذیذ کھانوں، لاکھوں روپے مالیت کے زیورات اور گاڑی اور گھر کی فرمائشوں اور جہیز میں آنے والے سامان کی نمائش نے انتہائی مشکل بنا دیا ہے اس نکاح جیسی پاکیزہ چیز کو بھی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی ہدایت پر وفاقی حکومت نے معاشرے میں جہیز کی بڑھتی مانگ کو روکنے اور دلہن کو تحفظ دینے کے لیے امتناع جہیز ایکٹ 1976 میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ جہیز اور دلہن کے تحائف کے امتناع کے ترمیمی بل 2020 کے تحت وزارت مذہبی امور نے دلہا کی جانب سے جہیز کے مطالبے اور نمائش پر پابندی کی سفارش کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس سے جہیز لینے دینے کو جرم قرار دیا جائے اور جو اس جرم کا ارتکاب کرے گا اسے جیل اور بھاری جرمانے کیے جائیں تاکہ ایسا کوئی آئندہ گھنونا مطالبہ نہ کر سکے۔ ہمارے معاشرے میں جہیز کے علاوہ بہت سی غیر اسلامی رسمیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے
समाज में ज़बरदस्त बेचैनी बढ़ती जा रही है। उमरा के लिए तो खैर ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबों के लिए बेटियां मुसीबत साबित हो रही हैं और हज़ारों लड़कियां इस नासूर की भेंट चढ़ चुकी हैं। इस लानत से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जी नायाब गौहर जान साहिबा है, समाजी कारकुन हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अशफा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी समाजी कारकुन हैं। अशफा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नायाब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये जहेज से इनकार या फिर जहेज ना लेना, ये इतना बड़ा हमारी सोसाइटी का मामला बन चुका है कि ये अब इज्जत गैरत की बात बन जाती है। बिल्कुल, देखिए सिद्रा, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली कवानीन होना या कानून साजी करना एक पहलू होता है जब भी किसी समाजी मसले पे हम बात करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा गहराई में जाकर इस मसले को ये एनालाइज भी करना है कि ये आखिर पैदा कैसे हुआ और ये इतना ज़्यादा आगे कैसे बढ़ा। तो इसके अंदर एक पूरी जो हमारी जिसे हम पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, जिसके अंदर क्रॉनिकली जो है बेटियों को अंडर वैल्यू किया जाता है और उनकी वैल्यू को हमेशा शादी के साथ अटैच किया जाता है और फिर शादी एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिसके लिए माँ बाप जो हैं वो कोट एंड कोट मजबूर होते हैं और फिर उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया जाता है दूसरी तरफ से। अब आप यहाँ देख लें, यहाँ तक देख लें कि इतना आम है कि हमारे पॉपुलर मीडिया में, ड्रामाज में बेटी को बोझ बुलाया जाता है। जब इस तरह के हम अल्फाज इस्तेमाल करेंगे बेटियों के लिए, तो फिर यही होगा कि जो दूसरी साइड के लोग हैं, जो बेटे वाले हैं, उनको ये लगेगा कि इस तरह ये तो मजबूर हैं, हम तो जो भी फरमाइश करेंगे, हम तो जो भी ऐसी चीज़ कहेंगे वो जो है वो ये मान लेंगे। और जिस तरह के आपने कहा कि इसके अंदर ज़ाहिर है तबकाती एक पहलू है कि जो गरीब माँ बाप हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये देखते हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो बेटी की शादी के ऊपर लग जाती है और इस तरह से हम लोगों को मज़ीद गुर्बत के अंदर भी धकेल रहे हैं, उनकी मजबूरियों को भी फ़ायदा उठा। बिल्कुल नायाब, आपने ठीक कहा है। अशफा, हमें ये बताइए कि सिर्फ ये हम गुरबा या मीडियोकर्स तक ये बात नहीं है, ये तो हमारी सोसाइटी में एक ऐसा नासूर बन चुका है कि जो हमारे अमीर लोग हैं वो भी इससे पाक नहीं है, जिनके घर भरे हुए हैं, हर तरह का उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो भी डिमांड्स भी उनकी सबसे ज़्यादा हैं और पेरेंट्स भी उस चीज़ से बिल्कुल भी बरी ज़िम्मा नहीं है। थैंक यू सो मच। अभी आपने अपने इंट्रो में एक बहुत अच्छी बात की थी कि वालिदैन जो हैं वो बेटी के, तो मैं समझती हूँ कि मैं खुद माँ हूँ बेटी की, कि ये जो मेरी बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि वी नीड टू एनालाइज कि ये वजह क्या है, रूट कॉज क्या है। उसकी सबसे बड़ी रूट कॉज ये है कि लड़की के वालिदैन, लड़की के वालिदैन, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि हमने पहले दिन से जिसको रहमत, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा, जो एक रहमत है हम उसको पाल एक जहमत समझ के रहे हैं। बिल्कुल तो उसको जब आप उस बच्ची को जहमत ही समझ के पाल रहे हैं, तो आपने भी खुद अपनी इंट्रो में एक बहुत अच्छी लाइन दी कि वालिदैन खुद मजबूर होकर अगले को बता रहे हैं कि भाई ये तो हमारी जहमत है, बस हमसे ले लो, इसके इवज में हम तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हैं। जब आप उनकी अपनी उसको मजबूरी समझ के दे रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं कहूँगी ये गैर इस्लामी ये सब छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल है कुछ अरसे के लिए इन चीज़ों से निकल आना चाहिए। अब जो असल रूट कॉज है ना, वो आपके माशरे की में पुअर पेरेंटिंग है, तालीम का फुकदान है। ये सिर्फ तालीम का फुकदान है। आप देखिए और भी इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पर तो ये सब नहीं हो रहा। क्यों? हमारे ही माशरे में पढ़े लिखे लोग हैं अशफा, वो भी तो इन्हीं सब कामों में। उसकी वजह है कि हमने हर पढ़ा लिखा शख्स, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को जब एक बोझ समझ के पाल रहे हैं, तो फिर हम बोझ को उसको फिर तोल के दे देते हैं कि भाई जो अमीर होगा वो अमारत के बोझ में अपनी बेटी को तोल के दे देगा, वो गाड़ी और बंगले के सूरत में देगा, जो गरीब है वो अपना थोड़ा बहुत रेडी करके दे देगा। सो जहाँ पर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर आप इस वक्त देखें, आज बांग्लादेश की औरत को देखें, कंपेयर करें, वो भी तो इस्लामिक स्टेट है, जहाँ पर एक औरत जब मांग ही नहीं रही, जब मैं बेटी हूँ, मैं अपने वालिद को बता रही हूँ कि मैं खुद अपना बोझ उठा सकती हूँ, मैं आपके लिए बोझ नहीं हूँ, तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ कि ये चीज़ खुद ब खुद औरत ही की वजह से ख़त्म होगी, और वो हमारी बेटियां, हम अपनी बेटियों को तालीम दें। ठीक नायाब, अब ये बात हो रही है जी, वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है कि कोई ऐसा तरमीमी एक्ट लाया जाए, क्या होना चाहिए एक्ट में? देखिए, एक्ट में यही होना चाहिए कि मेरे ख्याल में बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जो पुश भी कर रहे हैं कि इसके ऊपर जुर्माने भी होने चाहिए, इसके ऊपर सज़ा भी होनी चाहिए, और लेकिन मेरे ख्याल में साथ साथ अगर हम इस पर कानून साजी भी करते हैं, तो जो कानून साज है उनको भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम सिर्फ सज़ा की बात ना करें या सिर्फ जुर्माने की बात ना करें, हम एड्रेस करें सारी वो
سارے وہ پہلو تربیت کی بھی بات کریں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں جب ایک عورت ایک لڑکی خود مختار ہوگی. آج ہم بیٹیوں کو بڑا کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے، ہم بیٹیوں کو ایک بہت چھوٹا سا طبقہ ہے جو ایکچولی بیٹی کو بڑا کرتا ہے کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو، کہ وہ خود مختار ہو، وہ امپاورڈ ہو. سب کے آگے اینڈ گیم یہی ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہونی ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے. اور انفیکٹ جو لڑکیاں، ظاہری سی بات ہے، آہستہ آہستہ وہ شادیاں جس کے اندر پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ شادیاں جس میں لڑکیاں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گی، ان کے پاس کوئی بارگیننگ پاور ہوگی نا کہ وہ یہ بات بول سکیں کہ یہ میں نے نہیں کرنا. دوسری بات آئی تھنک جو بہت امپورٹنٹ ہے، ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ خواتین کے مسائل کے اندر ایک بہت بڑی تربیت جو ہونی ہے وہ نیکسٹ جنریشن آف مردوں کی ہونی چاہیے، کہ ان کو کیوں لگتا ہے کہ ان کا اور ان کے والدین کا استحقاق ہے کہ وہ اس طرح کی فرمائشیں کریں لڑکیوں کے ماں باپ کے ساتھ. تو یہ سارا کچھ بالکل جس طرح انہوں نے کہا پیرنٹنگ، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر. نایاب ایک بات کریے کہ سب کو یہی لگتا ہے کہ اینڈ گیم جو ہے وہ شادی ہونی ہے، نکاح ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں اینڈ گیم بنانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ ہم اس کو فرسٹ گیم بنا لیتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوئی مائیں تبھی سے جو ہے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس اس کی شادی ہے ہمارا پہلا اور آخری فرض اور اس کے علاوہ ہمارا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک ہونا تو چاہیے. بالکل، جیسے میں 100% ایگری کروں، اور یہ صرف یہ ہر طبقے کی کہانی ہے. آپ اتنی بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں. میں تعلیم یافتہ والدین، میں اس کی ایک چھوٹی سی صرف اگزامپل آپ سے شیئر کروں گی. میں نے اپنی بیٹی کی شادی 20 سال کی عمر میں کر دی. مجھے لان تان معاشرے میں دی گئی کہ تم تو بہت پڑھی لکھی عورت ہو، تمہیں کیا ہو گیا، تم نے پڑھایا نہیں، تم نے اس کو 25 سال میں کر کے شادی کرنی تھی. مطلب ہمارے ہاں الٹیمیٹ جو ہے نا وہ ایک شادی ہی ہے. بٹ آئی ایگری ود ہر کہ آپ اس کا انالیسس یہ دیکھیں، میں اور آپ ہم سب عورت ہیں، ہر عمر کے عورت کے لیے یہ ضروری ہے. اگر آج میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں عورت بیٹا یا بیٹی کی تربیت کرنے والی عورت ہے. وہی عورت جب بیٹی کے لیے جہیز دے رہی ہے اور بیٹے کے لیے جہیز مانگ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ روٹ کاز کون ہے پیچھے؟ وہ ماں، پیرنٹنگ. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اپنی بیٹی کو نا، جیسے آپ نے بھی کہا، اینڈ وی آل ایز اے ویمن ایگری، ہم سب اس بات پہ ایگریڈ ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں آزادی دے دو، یا ہمیں لوگ اس چیز کو نا انڈیپینڈنس کو ایک آزادی کی طرف. آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہم سب اس چیز پہ ایگریڈ ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت ساری خواتین، بہت ساری لڑکیاں جہیز کو لعنت سمجھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنے ماں باپ کو تنگ کر کے، ان کو بہت زیادہ تنگ کر کے، ان کو اپنے گھر میں فریج بھی چاہیے، ان کو اپنے گھر میں ڈائننگ ٹیبل بھی چاہیے، ان کو بہت سارا جہیز چاہیے، ان کی اپنی بہت ساری لسٹیں ہوتی ہیں. نہیں، کیونکہ آپ نے اس بچی کو جب پال رہے ہیں نا، وہ دیکھیں وہ بچی جب 22-23 سال سے آپ ہی کے گھر میں آپ کی تربیت میں پل رہی ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ کی تربیت ہو سکتا ہے کہ اس کی والدہ بھی وہی کچھ کر رہی ہوں اپنے والد کے ساتھ، تو وہ بچی دیکھ رہی ہے نا. جب آپ کے ہاں یہ بچی دیکھ کے جوان ہو رہی ہے کہ میں جب 22 سال کی ہوں گی یا 18 سال کی، میں انڈیپینڈنٹ ہوگی. تعلیم سب سے بڑی چیز آپ کے پاس ہے. اور دوسرا آپ کو میں بالکل ایگریڈ ہوں، اٹس ناٹ قانون سازی. آپ کتنے لوگوں کو کریں گے، سزائیں دیں گے، کچھ تو ہوگا. اوپر سے سزائیں دیں گے، اندر پھر ابھی انڈر ہینڈ وہ کہیں گے جی 2 دن پہلے سامان، ابھی یہ 2 دن پہلے جاتا ہے، وہ 5 دن کے بعد جانا شروع ہو جائے گا. نہیں، معاشرے میں سزاؤں سے صرف کام نہیں ہوتا، ہم سب کو ایک تربیت کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. میرا خیال ہے تربیت جتنا ہماری سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، اس کو چینج کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ہر چیز جو ہے وہ، اگر آپ کسی تحریک کی بھی بات کریں، ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں، تو اس کا جو بنیادی پھر ایک چیز آ جاتی ہے وہ ذہنیت کو بدلنا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ بھی ہوئی ہے، بہت لوگوں نے کام بھی کیا ہے. آج فار ایگزامپل جہاں ہم پہنچے ہیں کہ میں اور آپ اس طرح سے ٹی وی پہ بیٹھ سکتے ہیں، شاید اگر یہ 20 سال پہلے ممکن نہیں تھا. دیٹ مینس کہ 20 سال سے خواتین جدوجہد کر رہی ہیں ان اسٹیریوٹائپس کو کم کرنے کے لیے. تو آج کی ہم جو خواتین ہیں ہمیں بھی اسی طرح جدوجہد کرنی ہے. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں تعلیمی نصاب کے اندر یہ انٹروڈیوس ہونی چاہیے چیزیں. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میڈیا کے اندر اب ہمیں اپنے ڈراماز، پاپولر میڈیا، اس میں بیٹیوں کے لیے یہ الفاظ، بوجھ، برڈن، اس کی تو صرف شادی ہونی ہے، اس نے تو اپنے گھر کا ہونا ہے، موت سے پہلے یہاں واپس آنا، کو بدلنا ہوگا. بالکل. یہ پورا اوور آل جو ایک اسٹرکچر ہے جس کے اندر ہم پل رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ تربیت کی جہاں تک بات ہے، میں پرسنلی میں سنگل آؤٹ نہیں کرتی ماؤں کو. میرے خیال میں ماں باپ دونوں جو ہیں وہ اس کے اندر رول پلے کرتے ہیں. اور میں بلکہ حیران ہوتی ہوں کہ جو بہت سارے ایسے باپ جو فائنینشلی بڑے ویل آف بھی ہیں، اسٹیبل بھی ہیں، خود بڑی دنیا داری کی باتیں کرتے ہیں، ایسی چیزوں پہ وہ روکتے بھی نہیں ہیں، وہ ہونے دیتے ہیں یہ ساری چیزیں. سو آئی تھنک اس میں سب شریک ہیں.
اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بالکل قانون سازی از ون پہلو، لیکن ہمیں اب ان باتوں پہ ووکلی بات کرنی پڑے گی کہ یہ ہر انسٹیٹیوشن، گھر سے لے کے اسکول تک، سوسائٹی کے ہر پہلو کے اندر اب یہ بات چھڑنی چاہیے کہ، اور ہمیں بہت نیم اینڈ شیم بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اچھا اشبا، مجھے بات یاد آ گئی ہے کہ پی ایم ایل این کی دور حکومت میں ون ڈش کیا گیا تھا اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گیا تھا، بڑی اس پہ سختی بھی کی گئی تھی، چھاپے بھی پڑتے تھے، جرمانے بھی ہو جاتے تھے، اور کچھ لوگ تھے جو اس کو نہیں پسند کر رہے تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو گیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس پہ بھی قانون سازی ہو جاتی ہے، پھر اگر ایک سختی سے امپلیمنٹیشن ہو، کہیں نہ کہیں تو فائدہ ہوگا نا؟ نہیں بالکل ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، لیکن پھر وہی جیسے ہم دونوں بھی یہی بات کریں کہ صرف قانون سازی would not help، اس کے ساتھ تربیت تو بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی بات کہ یہ ایک ہر دن میں یہ ہر دن روز سنتی ہوں، میری بیٹی کا رشتہ بتا دو۔ اب ایک بیٹی والی ماں ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہم سب اب یہ all friends we share these things with each other، ان کو کہنا نہیں ہم بیٹی کو بہت دیں گے، جب میں یہ سوچ کر کے اگلے کو یہ بتا رہی ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، میں ان کو یہ سوچ، اور I'm sorry، ہم یہ مائیں جو نا بیٹی کی ماں اور باپ، ہم یہ سوچ اپنے اندر اس کی پیدائش پہ ڈال چکے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کبھی برا نہیں منائیے گا، لیکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ we need to be vocal، we need to be straight forwardly talking about it۔ ریالٹی ہے کہ ہم اگر بیٹی وہ ایک ڈائلاگ ہے نا، اگر پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں، کیا تھا وہ جو مووی کا تھا بہت مشہور، اگر بیٹیاں بیٹے کے لیے آپ 8 بیٹیاں پیدا کریں، میں لوگوں کو کہتی ہوں یہ بات، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، میں لوگوں کو 6 بیٹیاں 1 بیٹا ہے، آپ ایک بیٹے کے لیے 6 بیٹیوں کی قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان بیٹیوں کو پھر آپ بوجھ سمجھ کے پال رہے ہیں۔ میں نے پڑھے لکھے، جیسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت لبرل فادرز، ویری لبرل فادرز، دنیا جہان کی باتیں کریں گے، جب اپنی بیٹی پہ بات ہے کہ نہیں بس رشتہ کر دے، بس اس طرح کا ہو جائے یہ، سو what ends up is it's the parenting, treatment and میرے خیال ہے understanding of the society۔ دیکھیں یہ امیر غریب نہیں ہے، آپ کا کیا خیال ہے، سوسائٹی کا ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، نہیں امیر لوگ اتنے گھر اور گاڑیاں دے کے ان کی بیٹیاں خوش رہتی ہیں، نہیں وہ ایک بنگلہ دیتے ہیں، وہ اگلے کہتے ہیں آپ 4 دیں گے، سو اٹس ناٹ اے بنگلہ، اٹس ناٹ اے گاڑی، اٹس اے مائنڈ سیٹ، جس کی پھر میں اگزامپل دوں گی۔ سب لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، سب سے قریبی آپ کا ہمسایہ بنگلہ دیش دیکھ لیجئے، وہاں کے امیر اور غریب کی ہر عورت میں ایک کانفیڈنس ہے، آپ کو اپنی بیٹی کو ایک یہ بھی کانفیڈنس دینا ہوگا۔ آپ دونوں بچیاں، میں صرف ایک پیغام آپ کے اس سے پیرنٹس کو دوں گی کہ اپنی بیٹی کو تیار کرو اگلے ایک زندگی کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ آج میرے والد ایک بہت اچھی بات کہتے تھے، جو میں سب بچیوں کو کہتی ہوں، ہمارے بچے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہمارے والدین ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب آج اگر میری بیٹی 2000 کی قمیض مانگی تو ہو سکتا ہے جب میرے والد نے شروع کیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ میرا مطلب سمجھے، پرابلم ہمارے معاشرے میں یہ، اور یہ پہلے بھی تھا لیکن اب یہ بڑھ گیا۔ تو میرا صرف یہی خیال ہے کہ قانون سازی بالکل ون ڈش ہوا، 7 سے 9 تک کا ہوا، لوگوں کو شروع میں دیکھیں بہت تکلیف ہوئی، لیکن اب ہماری ایکسیپٹنس ہو گئی، جس کا مطلب ہے کہ قانون سازی اور بار بار بات کرنے کے اوپر چیزیں بہت فائدہ مند ہیں، اور دیکھیں سب کے لیے فائدہ مند۔ آپ لوگوں کا بیچاروں کا کھانا بنا پڑا رہتا تھا، کوئی فنکشن پہ نہیں پہنچتا تھا، رات کو 1 بجے بارات آ رہی ہے، 2 بجے آ رہی ہے، لیکن چوری اور ماحول میں بہت فرق پڑ گیا نا۔ دیکھیں جو کرائم تھا، صرف ایک چیز نہیں دیکھی، اوور آل ہر چیز انٹرلنکڈ تھی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی بالکل ہونی چاہیے، امپلیمنٹیشن جو ہے نا، جیسے آپ نے بھی کہا، میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ آپ اپنے یونیورسٹی میں اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف ایجوکیشن، بہت ساری چیزیں مسنگ ہے جو ہونی چاہیے۔ نایاب ہمیں یہ بتائیے کہ اب وزیر اعظم صاحب تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی ہونی چاہیے، لیکن جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہمارے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں گورنمنٹ کے، کتنی بات کر رہے ہیں ہم خواتین کے مسائل کے حوالے سے، وہ کتنی قانون سازی کر رہے ہیں، کتنی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، کتنے خواتین کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہی ہوں جی ویمن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، اور ساتھ ساتھ میں بات کر رہی ہوں ویمن ایک اتھارٹی بھی بنائی ہے پنجاب، ہاں بالکل، ویمن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، پروٹیکشن اتھارٹی بھی ہے، کہاں پر ہیں وہ سارے؟ کتنی بار آپ کو نظر آتی ہیں وہ بات کرتے ہیں خواتین کی مسائل؟ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دیتی ہوں کہ اس میں جو سٹنگ گورنمنٹ آف دا ڈے ہوتی ہے، اس کی جو نظریات ہیں، اس کی جو تھنکنگ ہے، وہ بہت زیادہ سامنے آتی ہے۔
میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان دا لاسٹ 2 years پرسنلی اسپیکنگ، بیکاز میں انٹریکٹ کرتی ہوں، بہت سارے ایسے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس جو خاص طور پہ خواتین کے لیے پچھلی حکومت نے شروع کیے تھے وہ بلکہ بند کیے گئے ہیں. بہت ساری ایسی ڈپارٹمنٹس ہیں جو بند کیے گئے ہیں. بہت سارے مطلب آپ دیکھ لیں، لسٹ نکال کے دیکھ لیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے پچھلے 2 سال کے اندر کوئی کانسنٹریشن نظر نہیں آئی خواتین کے مسائل کے اوپر، خواہ وہ ہیلتھ ہو، خواہ وہ تعلیم ہو، ایسی چیزیں. وہ پورے سال کے آپ کو میرا خیال ویمنس ڈے پہ نظر آتی ہوں، وہ صرف تبھی نظر آتی ہے. ویمنس ڈے کے اوپر بھی وہ ایک انہی کے نظریے کا ویمنس ڈے ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرے یا کچھ کرے تو میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ اس گفتگو کے اندر زیادہ خواتین کو شامل کرنا چاہیے. یہ اگر ترمیم لا رہے ہیں اس قانون میں تو میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹو سی کہ صرف اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ کون سے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو حکومت نے انگیج کیا ہے. کیا ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کیا سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، کیا قانون سازی کرنے والی خواتین ہیں، ایسے ایکسپرٹس ہیں جو آپ کو اس پہ ایڈوائز کر سکتے ہیں. جب ٹرانسجینڈر کا لا بن رہا تھا، ون آف دا مین ریزنز کہ ہمارا لا اتنا کمپریہنسو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ اس کے اوپر مشاورت کی گئی تھی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر حکومت نے ہمیں یقین دلانا ہے کہ دے آر سیریس اباؤٹ دس تو خواتین کو آگے لائیں اس طرح کی چیزوں کے اندر. ایسے نہ کریں کہ ایک پورا 15 مردوں کا ایک بنا رہے ہیں ٹیبل اور وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اداروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اداروں کو کتنا ایکٹیو ہونا چاہیے اس وقت، کتنی ضرورت ہے؟ کیونکہ خواتین 50% سے کراس کر گئی ہیں. اس وقت پاکستان کی آبادی مردوں سے زیادہ خواتین کی ہے. تو یہ ادارے صرف 2-3 ادارے ہیں ہمارے پاس خواتین کی پروٹیکشن، وہ کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ اگر ان اداروں جو چل رہے ہیں ان اداروں کو اگر غور سے دیکھیں تو سب اداروں میں مرد ہیں. جی they're all men. اچھا I 100% agree with you اور آپ سے میں بالکل اگری کروں گی. ایکچولی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ادارے بھی مرد بنا رہے ہیں، فیصلے بھی مرد کر رہے ہیں، عورت کو آپ آنے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، قانون سازی ہی ایک حل ہوگا، اداروں پہ آپ ڈیپینڈنٹ گورنمنٹ پہ نہیں کر سکتے. اب میں بالکل صحیح کہوں گی، شاید آپ کے پہلے بھی ایک دفعہ شو میں اس 2 سال پہ تو جیسے جس نے بات کی نا وہ کہتے ہیں جی آپ کا تو فلاں پارٹی سے تعلق ہے. نہیں، we are talking because when you talk about Imran Khan used to talk about women empowerment. جس کیبنٹ کے اندر وہ 4 عورتیں ہیں جن کو اس عمر کے عورتوں کے حساب سے انہیں تو پاکستان کے مسائل کا شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. ایک چیز میں آپ کے فورم پہ اور آپ کے سے اگری کروں گی کہ عورتوں کو بٹھائیں. اور میں آپ کو ایک بات بہت اچھے طریقے سے کہوں کہ اگر آپ یہ امپاورمنٹ کی بات کریں نا، آج آپ اپنی بیٹی کو امپاور کریں کہ میں بیٹا تمہاری شادی کر رہا ہوں بیٹی، میں یہ جہیز دوں، میں یہ دوں یا نہیں دوں. اگر آپ امپاور کریں، what does empower mean? give her the authority. کسی لڑکے میں یا لڑکے والوں کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ سے کوئی چیز لے سکے. لیکن اگر آپ نے اپنی بچی کو امپاور کیا ہے، اب آپ کی بچی کو امپاورمنٹ کیا ہے، بیٹا یہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے. So you have trained your daughter just to make people happy. جب you are feeling them کہ لوگ کیا کہیں گے، بیٹا تم نے کچھ نہیں بولنا، لوگ کیا کہیں. پھر وہ بچی کہتی ہے پھر ٹھیک ہے. ہاں، آپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کی یا پھر چیزیں اس طرح سے آپ ان کو ٹریننگز دے رہے ہیں کہ چیزیں کبھی بھی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے خوشحال شادی کی جو ہے وہ ضمانت سمجھا جاتا ہے جہیز. بالکل. بلکہ بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، پھر بھی لوگ نہیں ماننے کو تیار. ایبسلیوٹلی. اور یہ میرے خیال میں اگر آپ ہر طبقے میں دیکھیں تو ان کا ایک اپنا ہوتا ہے. جو امیر طبقہ ہے اس کے اندر پیٹریارکی بھی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ میں کہوں گی یہی مٹیریلزم بہت زیادہ ہے. بہت بڑھ گیا کرنا بہت زیادہ. اور عجیب سی بات یہ ہے کہ شو آف کرنے کا ہر کسی کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جہیز کتنا دیں. مطلب اور کوئی نہیں ہے کہ ویسے کوئی اور چیز ہو جائے. بھائی جس گھر میں جا رہے ہیں مٹیریلزم جو ہے نا وہ ہر ایک کی کیٹیگری میں بالکل سب تک آ گیا. بٹ آئی تھنک کہ نچلے طبقے میں مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا پھر بھی ایک فیکٹر مجبوری کا بھی ہوتا ہے جہاں پر لوگ وہ کرتے ہیں. جن کو مجبوریاں نہیں ہیں وہ تو نمائش کے طور پہ کر رہے ہیں نا، بیکاز دے وانٹ ٹو. اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، کیا بھائی وہ کسی میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک لڑکی آئے گی تو وہی سارے گھر کا سامان لے کے آئے گی. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جہیز ایک لفظ ہے جس کا مطلب آج تک کسی نے نہیں سوچا، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں آپ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ جہیز ہی دینا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو، اٹس فار بوتھ ایکچولی.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے کچھ دینا ہے، اور جیسے حکم بھی ہے جس کی سب سے بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کی مثال ہے. کہنے کو آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بٹ پھر ہیں تو پھر کیجئے. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے پاس کیا ہے، ٹھیک ہے، مینز دیٹ کہ اگر میں آج بیٹی کی شادی کر رہی ہوں ایک لڑکے کے ساتھ، ان کے گھر والوں سے، میں دیکھوں گی اس بچے کی کیا ضرورت ہے اور اس بچی کی مجھے دینا ہوگا. میں والد اور والدہ ہوں نا، مجھے دینا ہوگا. دونوں والدین ملیں. میں 100% آپ کو شیورٹی دیتی ہوں ود مائی ایکسپیرینس. آپ اگر یہی چیز بہت خاموشی سے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں نا، ضرورت کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے دے رہے ہیں تو 100% یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ اشبہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. نایاب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اتنی اچھی گفتگو کرنے کے لیے. ناظرین یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کچھ بات کریں گے ریسکیو 1122 کے حوالے سے، جو انفرادی اور اجتماعی مشکل کی ہر گھڑی میں مصیبت زدہ افراد کو مفت سہولیات فراہم کرنے والا پاکستان کا واحد ادارہ ہے، جس کے اہلکار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک فون کال پر عوام کی خدمت کے لیے موقع پر پہنچ جاتے ہیں. حادثات ہوں یا قدرتی آفات ہوں، دہشت گردی ہو یا کورونا کی وبائی صورتحال ہو، ریسکیو اہلکار اپنا فریضہ احسن طریقے سے نہ صرف انجام دے رہے ہیں بلکہ بہت بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. اس ادارے کے وجود میں آنے سے پہلے مریضوں اور مصیبت زدہ افراد کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمرجنسی ایمبولینس، ریسکیو، تربیت یافتہ فائر فائٹر سروسز یا آفات سے نپٹنے والا کوئی بھی ایک مستند ادارہ موجود نہیں تھا. اکتوبر 2005 میں زلزلے کے دوران یہ کمی واضح طور پر محسوس کی گئی تھی اور 2006 میں پنجاب ایمرجنسی سروس ایکٹ کے تحت پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 کا قیام عمل میں لایا گیا. گزشتہ 16 سالوں میں ریسکیو 1122 کا دائرہ کار پنجاب کے تمام اضلاع کے ساتھ ساتھ 38 تحصیلوں تک بھی پہنچ چکا ہے اور 2004 سے اب تک ریسکیو 1122 قریباً 70 لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسکیو سروسز فراہم بھی کر چکی ہیں. سڑکوں پر ٹریفک اور تنگ گلیوں کی وجہ سے حادثات اور دیگر ناخوشگوار واقعات میں بروقت ابتدائی طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے متعدد افراد کی ہلاکت بھی ہو جاتی ہے. اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ حکومت کی جانب سے موٹر سائیکل ایمبولینس سروس متعارف کروائی گئی تھی. اگر ہم ریسکیو 1122 کی بات کریں تو یہ منصوبہ چودھری پرویز الہی کے دور میں شروع کیا گیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ 1122 عوامی خدمت کا ایک ایسا منصوبہ تھا جس نے بلا تفریق مخلوق خدا کی خدمت کی اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن سابق حکومت کے 10 سالہ دور اقتدار میں ریسکیو ادارے کو بہتر بنانے کے لیے قانون سازی نہیں کی گئی. یہی وجہ ہے کہ یہ ادارہ بھی اب مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. لیکن اب ریسکیو 1122 کو خود مختار ادارہ بنانے کے لیے فوری طور پر اقدامات عمل میں لائے جائیں گے، جس کے حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی نمبر 13 کا اہم اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں وزیر قانون محمد بشارت راجہ سمیت دیگر اراکین نے شرکت کی تھی. اس اجلاس میں ریسکیو 1122 کے 70 نئے اسٹیشن جلد آپریشن کرنے کے حوالے سے 250 نئی ایمبولینسز خریدنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. اسی حوالے پہ ہم نے بات کرنی ہے. جی چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے. انہی کے دور میں یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا. ان سے ہم رابطہ جوڑیں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ آخر یہ آئیڈیا کیا تھا اور اتنا اچھا آئیڈیا ابھی تک چل رہا ہے اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس کی سہولیات کتنی بڑھنی چاہیے تھی جو نہیں بڑھائی گئی اور آخر ایک بار پھر سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ریسکیو 1122 کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا. چودھری پرویز الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. چودھری صاحب سب سے پہلے تو ہمیں سر یہ بتائیے کہ یہ اتنا کامیاب منصوبہ، یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا کیسے تھا؟ کسی دوسرے ملک کی سروس کو دیکھ کے آیا تھا یا پھر یہ بذات خود آپ کا اپنا آئیڈیا تھا؟ نہیں، اس میں جو میرا ایکسپیرینس تھا اس میں تھرو آؤٹ لائف کے اندر تو میں نے خود بھی دیکھا کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہونا تو ہاسپٹل جانا، آگے پہلے تو اس کو بیچارے کو وہیں پڑے رہتا تھا جہاں ایکسیڈنٹ ہونا، وہاں سے لانا، پھر آگے جب لے کے آتے تھے تو بجائے اس کے کہ اس کا فوری علاج شروع کیا جائے
وہ پہلے کہتے تھے جی SHO کو بلائیں گے, وہ پہلے رپورٹ دے گا تو پھر اس کے بعد علاج ہوگا, اور علاج کا تو حال ہی کوئی نہیں تھا ایمرجنسی میں. پھر باہر بھی جب میں گیا, ایک تو ضرورت پڑی ایمبولینس کی امریکہ میں, تو والد صاحب کو لے کے تو کوئی 20 منٹ بعد آئی. انگلینڈ میں کوئی 15 منٹ بعد آئی. تو میں نے کہا, میں نے سوچ لیا تھا اس وقت, میں اسپیکر تھا 97, میں نے سوچ لیا تھا کہ اللہ نے جب مجھے موقع دیا تو میں نے ایمبولینس سروس اور یہ سارا کچھ کرنا ہے, ایمرجنسی سروسز. ٹھیک چودھری صاحب. تو پھر اس کے بعد رضوان نصیر صاحب میرے پاس آئے, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور سول ڈیفینس اور یہ, میں نے کہا نہیں چھوڑ دیں یہ سارا کچھ, میرا یہ آئیڈیا ہے, اس طرح ایمبولینس بنانی ہے, اور جہاں مریض کو لے کے جائیں وہاں ایمرجنسی میں ہر چیز فری ہو, دوائی فری ہو, ٹیکہ فری ہو, تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. پہلے اس کی جان بچائیں, اگر SHO نے آنا ہے تو بعد میں آئے, چاہے کوئی بھی ہو. اس کے لیے پھر قانون سازی کی ہم نے. پھر اس ادارے کو تو روز ان کو میں ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے جاتا تھا صبح, تو ہم نے 3 سال پوری محنت کی. پھر یہاں لاہور میں ہم نے جب بنائے نا, تاکہ جو اس میں باٹل نیکس تھی وہ ٹھیک کی, پھر باقی ضلعوں میں لے گئے ہم. تو اس میں بہت سارا کام ہم کر گئے تھے, پھر لیجسلیشن بھی کر دی, لیکن انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب کے دور میں اس ادارے نے بہت پستی دیکھی, اور پہلے تو 6 ماہ تک انہوں نے ویسے ہی بند کر دیا. پھر جب میڈیا کا پریشر بڑھا پھر شروع کیا, پھر ہم بھی عدالتوں میں بھی چلے گئے. تو پھر یہ کام اس نیت کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ نہیں کیا انہوں نے جس طرح میرا یہ منصوبہ تھا. وہ تو خیر باقی کے منصوبوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا, لیکن یہاں پھر جب اب واپس آئے ہیں تو جو بہت سارا کام پڑا ہوا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر دیا میں نے. پھر CM کو میں نے کہا جی کہ یہ ایسا ہے کہ آپ کو بھی دعائیں ملیں گی, تو پھر اس میں جو کمی تھی وہ شروع کی. پھر اب مزید بھی جو ہے اب بھی کر رہے ہیں. اب پچھلے دنوں بھی میٹنگ تھی اسمبلی کے اندر, اس کی لیجسلیشن کر رہے ہیں, اور بہت سارا جو سروس اسٹرکچر ہے وہ نہیں بنا تھا پیرامیڈکس کا. تو بے شمار چیزیں تھیں جو ہونے والی تھیں, وہ اب انشاءاللہ ہم تھرو لیجسلیشن کر رہے ہیں. ٹھیک چودھری صاحب, ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے یہ ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا جو اب ایک یہ تناور درخت بن چکا ہے اور لوگوں میں چھاؤں بکھیر رہا ہے. لوگ بہت دعائیں دیتے ہیں, جب بھی 1122 کا نام آتا ہے آپ کا نام ساتھ میں ضرور جڑتا ہے. لوگوں کی اتنی دعائیں ملتے ہیں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جی بڑا اللہ کا شکر ہے. میں تو یہی صبح اپنے جتنے بھی منصوبے تھے میں صبح فجر کے وقت بیٹھ کے سوچنا اور اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ ایسے میرے ہاتھ سے کام ہو جائیں جس سے تیری مخلوق بھی خوش ہو جائے اور تو بھی خوش ہو جا. تو اللہ کی مدد رہی ہے, سچی بات ہے. اتنے منصوبے کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اچھا سر, جب یہ منصوبہ سر بنایا گیا تھا تو اس کی کیا توسیع شامل نہیں تھی؟ کیونکہ ابھی تک یہ بڑے شہروں میں ہے, بہت سارے علاقے. نہیں توسیع شامل تھی. اس کو ہم چھوٹے شہروں میں تحصیلوں میں تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ لے گئے تھے, اور ابھی بھی جو ہم نے کل میٹنگ کی ہے پرسوں, ابھی 70 اسٹیشنز تیار ہیں. پھر ان میں جو باٹل نیکس تھا وہ ہم دور کر رہے ہیں. بھئی فوری ایمبولینسز دیں, وہاں جا کے کام شروع ہو. جو بلڈنگ تیار ہیں پہلے وہ تو آگے چلنی چاہیے. ٹھیک سر, تو یہ ساتھ ساتھ اس کو اور بڑھا رہے ہیں اس کو. سر یہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو بہترین عوامی فلاح کا منصوبہ ہے, پھر یہ اگنور کیوں ہوا؟ اس کو ترجیحات میں ہر حکومت اگنور بس یہ انفارچونیٹلی نون کی حکومت اور شہباز شریف صاحب نے کیا. حالانکہ ابھی میری پچھلے 2 ہفتے پہلے پرویز خٹک صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کا منصوبہ دیکھ کے ہم نے یہ سارا 1122 خیبر پختونخوا میں کیا, اور پھر ہمارے لوگ گئے تھے باقاعدہ ان کو ٹریننگ کرنے کے لیے. تو کیونکہ میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم اپنی اکیڈمی بنائیں, تو پھر ہم نے اپنی اکیڈمی میں نے بنائی. پہلے تو ہم ایلیٹ کی جہاں ٹریننگ ہوتی تھی پولیس کی وہاں ہم کرتے تھے ان کی ٹریننگ. تو پھر اپنی اکیڈمی بنائی, اس میں بہت سارے میں نے پھر US ایڈ اور امبیسی سے بات کی, جس میں پھر ہم اکوپمنٹ لے کے آئے, ساتھ ہمارا سٹاف ٹرینڈ ہوا. اور جب یہ زلزلہ آیا تو ہمارے پاس ہی ایمبولینس تھی اور سسٹم تھا کہ وہ ہم نے
زلزلے میں جو لوگ اندر پھنسے ہوئے تھے ان کو کیمروں کے ذریعے سے دیکھ کے تو ہم نے نکالنا شروع کیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ چودھری پرویز الہی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور بتانے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب ہیں, ڈی جی ریسکیو. آپ سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ اب ریسکیو 1112 چل تو رہا ہے, لیکن مشکلات کیا کیا ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک جس طرح سے چودھری صاحب نے کہا کہ یہ کانسیپٹ بجائے کہ ہم ایک اس کو سول ڈیفنس اور اس کو ٹھیک کرتے, جو آئیڈیا دیا انہوں نے کہ جی ہم ایمبولینس سروس شروع کریں, اور وہ کہاں 14 سے شروع ہو کر اب تقریباً 800 ایمبولینسز پہ چلی گئی ہے. اب جو ہے اس وقت جو ہمارا مین چیلنج ہے وہ میں سمجھتا ہوں جس طرح شہر بڑے ہو رہے ہیں ان کا سائز بہت, کہاں لاہور شہر ہم نے 14 ایمبولینسز کے ساتھ 2004 میں شروع کیا تھا. آج یہ شہر جو ہے وہ اتنا ایکسپینڈ ہو گیا, ایک طرف بیدیاں, ایک طرف آپ چلے جائیں یہاں پہ ملتان روڈ پہ, شادرہ پہ, یہ سارا کا سارا اتنا زیادہ ایکسپینشن ہوئی ہے چاروں طرف کہ اس شہر کو, اور اس میں جس طریقے سے نئی سوسائٹیز بنی ہیں وہاں پہ ایڈریسز کو سمجھنا, ان کو جاننا, وہ ساری چیزیں. تو اس کے لیے اب ہم جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ہم اس کو اضافہ کریں. تو ایک تو ایمبولینسز کا, جس طرح سے آلریڈی چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے جو 70 جو اسٹیشنز ہیں جو تحصیلوں میں باقی رہ گئی تھی وہاں پہ اسٹیشن تیار ہیں, ان کو ایمبولینسز دیں, اسٹاف دیں. دوسرا یہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو چیف منسٹر صاحب نے 5 نئے اسٹیشن لاہور میں ایڈ کیے, تو جہاں پہ ہم نے 14 اسٹیشن سے آغاز کیا تھا آج وہاں پہ 22 اسٹیشن جو ہے وہ بن گئے ہیں, تاکہ وہاں پہ عوام کو جو ہے ہم بر وقت ہر علاقے میں لاہور میں ابھی آپ نے بتایا کہ 14 ایمبولینسز سے آپ نے آغاز کیا, آج کے دن تک کتنی ہو گئی؟ اب تقریباً 50 ہیں جی. ٹھیک, ضرورت ہمیں کتنے کی ہے؟ ابھی ہم نے ایکچولی ایک دیکھیں ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, تو ہم نے اپنے ریسورسز کو اس طرح سے رکھا ہے جو کہ ہم سسٹینیبل بھی رکھ سکیں. تو اس لیے ہم رسپانس ٹائم بیسڈ ماڈل پہ جاتے ہیں, اور اس میں جس علاقے میں بھی کوئی نیا بنتا ہے اور وہاں پہ اگر ٹائم زیادہ لگ رہا ہے تو وہاں پہ ہم ایمبولینسز کا پھر اضافہ کرتے ہیں. تو یہ اسٹریٹجی اچھی چلتی ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے ریسورسز کو بھی افیکٹو رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ مینیج بھی کر رہے ہیں. 50 کے ساتھ اگر ہم اچھا چلا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کیا نا کہ ہمیں گنجان آباد علاقوں میں اور ٹریفک کنجیشن میں جانا مشکل تھا, تو پھر ہم نے وہاں پہ ایڈ کیا موٹر بائک ایمبولینس سروس کو. تو آج اگر آپ موٹر بائک دیکھیں تو 2,18,000 تقریباً, اب 3 سال اس کے ہو جائیں گے تو 2,18,000 ایمرجنسی صرف لاہور میں اس نے مینیج کی ہیں, اور اب تک تقریباً 5,90,000 ایمرجنسیز مینیج کر چکے ہیں 9 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں, اور اس کا تقریباً جو ہمارا ایوریج رسپانس ہے 4 منٹ رہا ہے. اور 50% لوگوں کو موقع پہ ٹریٹ کراتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے اس کے اندر ہی, اور وہیں پہ جا کے وہ ٹریٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں 50% کو. اور صرف جو 50% سیریس ہے جن کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے ان لوگوں کو پھر ہاسپٹل جو ہے وہ شفٹ کیا. ڈاکٹر صاحب یہ جو ریسکیو سروس ہے ہماری, یہ پوری ایشیا میں ایک بہت منفرد سروس ہے اور پوری ورلڈ میں ریکگنیشن ہے اس کی کہ آپ کہیں بھی اس کی سروسز فراہم کر سکتے ہیں. میں اس میں یہ چیز کلیئر کرتا چلوں, یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات تھی. بالکل, کہ ہمارے پورے جو سارک کے ممالک تھے, ساؤتھ ایشیا جو ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی جب کہ جو ٹیمیں ہیں انہوں نے, یہ انسراگ ہے یونائٹڈ نیشنز کی انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری گروپ, جب بھی کوئی زلزلہ آتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا باہر سے ٹیمیں آئی تھیں, تو ان کی باقاعدہ ایک انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ہوتی ہے. اب صرف ان ٹیموں کو باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے, یہ نہیں کہ آپ اٹھائیں اور سب گند اٹھا کے تو لے جائیں وہاں پہ لوگوں کو بانٹنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے جو جانتا ہی نہیں کوئی کام, تو صرف تصویریں اتروان چلے جائیں. بلکہ انہوں نے کہا کہ ایک سرٹن اپنے معیار اچیو کرنا ہے. اس کے لیے جب سارے سارک ممالک کو آفر کیا, ہم نے اس پروسیس کو شروع کیا, اور آج یہ کچھ سالوں کا پورا پروسیس تھا جس میں ہر سال ہماری ایویلویشن ہوتی تھی, اور فائنلی ہم نے ابھی یہ اینڈ آف 2019 یعنی ہم نے اس یونائٹڈ نیشنز کی جو سرٹیفکیشن ہے اس کو اچیو کیا, اور ہم پہلا پاکستان ریسکیو ٹیم جو ہماری ایمرجنسی سروسز اکیڈمی کی ٹیم ہے اس کو پورے ساؤتھ ایشیا میں پہلی ٹیم بننے کا اعزاز حاصل ہے جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفائی کیا. ٹھیک سر, کتنی لائنز ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس کہ جس پہ کالز آ رہی ہوتی ہیں, آپ رسپانس دیں؟ ہر شہر میں ایک مختلف نمبر ہے. تو مثلا لاہور میں ایک سب سے زیادہ نمبر ہوگا, پھر اس کے بعد پنڈی ہے, ملتان ہے. سو ڈپینڈنگ آن دی کالز کا جتنا آ رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتے ہیں. تو کم سے کم 10 لائنز ہوں گی لاہور میں, سو اس طرح سے ہماری مختلف جتنے اسٹیشنز ہیں اس کے مطابق لائن چل رہی ہوتی ہیں. لیکن اس میں اگر بلا وجہ کالز آتی ہیں تو پھر آبویسلی جب لائنز بزی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی بھی شہری سفر کرے گا تو میں سب سے اپیل کروں گا جب ایمرجنسی ہو ہمیں بر وقت کال کریں تاکہ بر وقت آپ کی مدد کے لیے ریسکیو آ سکے. لیکن اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو ہمیں بلا وجہ مت کال کریں. اور ایک اور میں نمبر ساتھ یہاں پہ بتاتا چلوں جو ہمارا ہے 1122 تو ہمارا ایمرجنسی نمبر ہے, اور 1192 یعنی 9211 کو اگر الٹا کر دیں 1192, اگر خدا نخواستہ کسی کا حادثہ ہو جاتا ہے
क्योंकि अक्सर लोगों के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो हम उसका डेटा मेंटेन करते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला है इस शहर में या किसी और शहर में पंजाब में, और आपका उसने सफ़र किया और आपका उससे रब्ता नहीं हो रहा, तो आप 1192 पे हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे ही अगर हमने उसको जख्मी को उठाया है या उसकी डेथ हो गई, तो हमने उसकी डेटा, तो वो हम मैच करेंगे और हम आपको कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इतनी अहम हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। और आज के इस प्रोग्राम का मैसेज आपके लिए यही है कि प्लीज़ 1122 पे आपने रॉन्ग कॉल्स नहीं करनी। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे हम खुद को फिट रखने के हवाले से कि मौसम बदल रहे हैं, मिजाज भी बदल रहे हैं, लोगों का क्या रुझान बदल रहा है। कितने लोग हैं जो खुद को फिट रखना चाहते हैं इस मौसम में और जिम्स का रुख करते हैं या फिर फिटनेस एक्सपर्ट से रब्ता करते हैं कि उन्होंने खुद को फिट रखना है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी, एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे जिनका नाम है तालिब हुसैन। बलोचिस्तान से आपका ताल्लुक है और बहुत मुनफरिद खेल में आप मुंसलिक हैं। और पार्कोर एक खेल है जो कि बिल्कुल फ्री स्टाइल जंपिंग है। कभी ये पहाड़ों पे चढ़ के जंपिंग कर रहे होते हैं, कहीं रोड पे कर रहे होते हैं और बगैर किसी हिफाजती इक्विपमेंट के, यानी किसी तरह का कोई भी मैट्रेस ज़मीन पे नहीं होता और ये इस तरह के करतब दिखा रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पर इनकी बहुत सारी वीडियोज़ हैं और लोग इन्हें देखकर हैरान भी होते हैं, खूब तबसरे भी करते हैं और इनको खूब पजीराई भी आजकल मिल रही है। इन्होंने कब से आगाज़ किया था, कैसे आगाज़ किया था, क्योंकि जिस तरह के ये करतब दिखाते हैं इसमें इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके साथ कितनी बार इस तरह के वाक़यात हुए हैं, ये तमाम बातें करेंगे। तालिब हुसैन हमारे साथ मौजूद होंगे। तालिब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी रहमान अब्बास, फिटनेस एक्सपर्ट है। रहमान, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तालिब हुसैन, क्या हाल है? आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है। अच्छा तालिब, सबसे पहले तो जी हम बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तालिब हुसैन, हमें ये बताइए कि ये आपने इतने खतरनाक खेल का आगाज़ कब से किया था, कैसे आगाज़ हुआ था? बेसिकली ये गेम हम बुक चौथे थे जब स्टार्ट किया था, स्पोर्ट्स में आया था। तो बेसिकली पार्कोर का तकरीबन 7 साल 8 साल और एक हम लोग इस गेम में हैं। पहले एज अ टीम वर्क जा रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम हम लोगों का कोई कोच ट्रेनर वगैरह कोई भी नहीं था और फैसिलिटी भी नहीं था वहाँ पे। तो अपनी मदद आप के तहत प्रैक्टिस कर रहा था और इस गेम को मतलब दिन ब दिन जो प्रैक्टिस कर रहा था शौक बढ़ रहा था उसी टाइम। जी ठीक, प्रैक्टिस तो तालिब हुसैन आप कर रहे थे, लेकिन आगाज़ कैसे हुआ? आपने कैसे सोचा कि आप कुछ मुनफरिद कर सकते हैं या फिर फ्री स्टाइल जंपिंग जिसे पार्कोर का नाम दिया जाता है, आप इस तरह का कोई खेल खेल सकते हैं? बात कुछ हुआ कि वीडियोस यूट्यूब में वगैरह बाहर लोगों का आता था और उन लोगों को देखकर हम लोगों ने मोटिवेट हो रहा था और उसी से तो स्टार्ट किया। ठीक है रहमान, ये आपने देखा है जी, ये भी मेरा ख्याल है खुद को फिट रखने के लिए एक बहुत ही शानदार तरीका है। आप सेटिस्फाई भी हो रहे हैं, अपनी मर्जी का खेल भी खेल रहे हैं और फिट भी ऐसा ही है क्योंकि आप तो बॉडी वेट अपना यूज कर रहे हो। लेकिन उसमें ये है ना कि जिस तरह इन्होंने प्रैक्टिस की, एक तो पहली बात तो पैशन था, देखा देखी तो करना नहीं चाहिए। अब बॉडी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। तभी मैं देख रहा था अच्छा मैं भी ना ट्राई करूं। वेल उनका अच्छा है क्योंकि BMI जो है उनका जो जितनी हाइट है वेट है उसमें अकॉर्डिंगली आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये एक्सरसाइज। लेकिन वो भी प्रैक्टिस करने के बाद। रहमान, मौसम बदल रहे हैं, लोगों के मिजाज बहुत बदल रहे हैं, शामें ठंडी होने लगी हैं, लोगों का खाने पीने पे बहुत जोर हो गया है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो कितने लोग हैं जो इस मौसम में भी खुद को फिट रखना चाहते हैं या फिर क्या आजकल रुझान क्या चल रहा है लोगों का? दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, लोग खा भी रहे हैं, ठीक है, और उसके अलावा फिटनेस की तरफ ये रुझान बढ़ गया। लेकिन वो अच्छा है कि देखें अगर जिनको सिर्फ फिटनेस के बारे में है तो आके कैलोरीज बर्न कर लेते, इट मीन्स कि ठीक है मॉडरेट लेवल, मॉडरेट लेवल चल रहा है। तो अगर खाएंगे भी और वर्कआउट भी नहीं करना तो जाहिर बात है वो बहुत बहुत बिगड़ जाएगा। तो ये अच्छा है कि मौसम के साथ साथ लोगों का रुझान भी चेंज हो गया। और उसके अलावा मैंने ये देखा है कि जिम में भी या जो भी है ना बहुत ज़्यादा हो गया रश, इसके कि लोगों का शौक देख के कि मौसम चेंज हो गया, अब हमें वर्कआउट करना चाहिए क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होते अपना। हाँ ठीक, तालिब हमें ये बताइएगा कि अभी आपका एम क्या है, क्या चाहते हैं आप? एम कुछ है कि हम लोगों को प्लेयर
وہ پلیئر جو پریکٹس کر رہے اسٹرگل کر رہے ہیں ان لوگ کو اپرچونیٹی ملے اور ان لوگ کو حوصلہ افزائی کے لیے چیمپئن شپ وغیرہ ہو جائے. اور پوائنٹ ہمارا کچھ یہ ہے کہ اس گیم کی کمیونٹی کو مطلب زیادہ کرے اور امید یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ہم لوگ سپورٹ ہو جائے تاکہ اس گیم کو ہم آگے لے جائے, ہم اس گیم کو انٹرنیشنل لیول تک پہنچائے. اور جی ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے اور ساتھ ساتھ طالب حسین کو چاہیے جی لوگوں کی سپورٹ, تاکہ اس کھیل کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک پہچان بھی مل جائے اور لوگوں کی طرف سے اس کو پسند بھی کیا جائے. بہت شکریہ طالب حسین پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. رحمان عباس آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کو ہیلدی فٹنس ٹپس دینے کے لیے. ناظرین مجھے آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ کل صبح 9:05 پہ میری آپ سے پھر سے ملاقات ہونے والی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے اپنی دعاؤں میں نیک حوالوں میں یاد رکھیے گا. اللہ کی نگہبان.